अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले जिस अमन मुआहदे को 18 साल अफगान जंग के खात्मे और क़याम अमन की कोशिशों के लिए तारीखी करार दिया जा रहा था, बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की की उम्मीदें जोड़ी जा रही थी, अफगानिस्तान के लिए नए दौर का आगाज समझा जा रहा था। दुनिया भर में उसे एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा गया, मगर इस मुआहदे की स्याही खुश्क होने से पहले ही ये सब उम्मीदें दम तोड़ती महसूस हो रही हैं और अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान कैदियों को रिहा न करने के बयान के बाद अमन मुआहदे पर सवालात उठना शुरू हो गए थे, क्योंकि तालिबान और अमेरिका के मुआहदे के अहम निकात के मुताबिक गैर मुल्की फौजों का इनखला और उसका टाइम फ्रेम तय होना था। तालिबान कैदियों और अफगान फौजियों की रिहाई होना थी, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज होना था, अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने की शर्त शामिल थी। मगर इस मुआहदे के अगले ही दिन अफगान सदर ने बयान दिया कि उन्होंने तालिबान कैदियों की रिहाई का कोई वादा नहीं किया था, जबकि तालिबान का दावा है कि अमेरिका ने मुआहदे में कैदियों की रिहाई का दावा किया था, वादा किया था। इस तनाज़े के बाद 29 फरवरी को कतर में होने वाले मुआहदे के 3 दिन बाद ही अफगानिस्तान में एक बार फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज हो गया है। अफगान हुक्काम के दावे के मुताबिक 3 दिनों में तालिबान की जानिब से 74 से जायद हमले किए जा चुके हैं, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी आज हेलमंड में तालिबान पर फिजाई हमला किया है। मगर अहम बात यह है कि इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान ही एक अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ और उनके दरमियान अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से बातचीत हुई है। ये वक्त शायद किसी ने सोचा भी ना हो कि तालिबान रहनुमा बराह रास्त बात करेंगे। अमेरिकी सदर खुद अपने अवाम को बताएंगे कि उनकी तालिबान रहनुमाओं से बात हुई है। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान रहनुमा से बातचीत की तस्दीक की है। अमेरिकी सदर के मुताबिक उनकी तालिबान रहनुमा से बहुत अच्छी बात हुई है। हमारा इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, हम तशद्दुद नहीं चाहते। वो अफगानिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या होता है। वो भी तशद्दुद को ख़त्म करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर और तालिबान रहनुमा के राब्ते से मुताल्लिक तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी ट्वीट्स की, जिसके मुताबिक अमेरिकी सदर और तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने तकरीबन आधे घंटे टेलीफोन पर बात की और कहा कि दोनों अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरअज़म थे। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि वो अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो से कहेंगे कि वो अफगान सदर अशरफ गनी से बात करें, ताकि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात मामूल के मुताबिक हो सकें। अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर और तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की बातचीत के कुछ घंटे बाद ही तालिबान ने कुंदूज में अफगान फौज की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। अफगान हुकाम के मुताबिक इस हमले में 15 अफगान फौजी मारे गए। इसके अलावा अफगान तालिबान ने सूबा हेलमंद में भी अफगान फोर्सेस को निशाना बनाया, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी फौज ने तालिबान पर फजाई हमला किया। इस हमले से मुतालिक अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज के तर्जुमान ने ट्विटर पर तफसीलात बताई और उनका कहना था कि अमेरिका ने 4 मार्च को उन तालिबान जंगजुओं पर हेलमंद में फिजाई हमला किया जो अफगान फोर्सेस की पोस्ट पर हमला आवर हुए थे। ये हमले को रोकने के लिए एक दिफाई कार्रवाई थी। ये 11 दिन में तालिबान के खिलाफ हमारी पहली कार्रवाई थी। अमेरिकी फौज के तर्जुमान के मुताबिक 3 मार्च को ही तालिबान ने हेलमंद में अफगान अफवाज की चेक पोस्ट पर 43 हमले किए। तालिबान रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से वादा किया था कि वो तशद्दुद में कमी और हमलों में इजाफा नहीं करेंगे। हम तालिबान से मुतालबा करते हैं कि वो गैर ज़रूरी हमलों को रोकें और अपने वादों पर कायम रहें, जैसा कि हमने करके दिखाया है कि जब भी ज़रूरत होगी हम अपने इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। अमन मुआहदे के बाद तालिबान और अमेरिका फिर आमने सामने आ गए हैं और इसकी वजह कैदियों को रिहा न करने के अफगान सदर के बयान को करार दिया जा रहा है, क्योंकि अमन मुआहदे के मुताबिक जेलों में कैद 5000 तालिबान और 1000 अफगान एहलकारों की तालिबान की कैद से रिहाई अमल में आना थी। इस हवाले से आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट में तफसीलात भी बताई। उनका कहना था कि इस मामले पर बहस हो रही है कि ये कैसे होगा, जिन लोगों ने एतमाद दिलाया था वही ये करेंगे। अब अहम बात यह है कि अफगानिस्तान में होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से 10 मार्च को होने वाले इंटर अफगान मुज़ाकरात पर भी सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि मुआहदे के तहत दोनों तरफ के कैदियों की रिहाई इंटर अफगान मुज़ाकरात से पहले अमल में आना थी या इसके लिए इक़दामात उठाए जाना थे। मगर जो सूरत हाल है उसमें मुज़ाकरात मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ये जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, हमें याद है कतर के में डील से पहले और मामला से पहले भी आपसे बात हुई थी, तो हमने पूछा था कि जो इंटर अफगान डायलॉग है वो कैसे होगा। आपने कहा था मुश्किल है, मगर उम्मीद करते हैं कि वो भी आगे बढ़े। आपको लग रहा है उसमें मुश्किलात जो तवक्को थी उससे ज़्यादा आ रही हैं और इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है? शाहजेब, मुश्किलात पहले भी थी, अब भी हैं,
لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ میں ابھی بھی پر امید ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عمل آگے بڑھے گا. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اور افغان عوام بھی اس بات پر تقریباً متفق دکھائی دیتے ہیں. ہاں یقیناً ایک سیکشن ہے جو کل بھی اس عمل پر سوالیہ نشان انہوں نے لگا رکھا تھا، وہ افغانستان میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، لیکن بالعموم جو ایک اکثریتی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی ایک معقول راستہ ہے اور ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. میری اطلاع کے مطابق اس میں جو ہمیں تعطل دکھائی دے رہا تھا اس میں بھی مجھے اب ایک پیش رفت کی امید لگ رہی ہے اور میں نے سنا ہے کہ کچھ عمل آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور شاہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب امریکہ کا انخلا ہوا تو کس طریقے سے خانہ جنگی میں چلا گیا افغانستان، کس طریقے سے مختلف دھڑے آپس میں لڑنے لگے. آپ کو لگتا ہے اس دفعہ بھی اس بات کا اندیشہ ہے اب جو کاروائیاں ہوئی معاہدے کے فوراً بعد ہی؟ شاہزیب، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے ہماری یہی تجویز تھی کہ یہ جو انخلا ہے یہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے ایک ریسپانسبل وڈرال کی بات کی ہے. وڈرال تو ہونا ہے اور آپ دیکھیں کہ وڈرال کو جو سٹیگر کیا گیا ہے کہ 135 دنوں میں ڈرا ڈاؤن ہوگا اور 8,600 تک جو ہے وہ لوگ رہ جائیں گے اور 5 جو ملٹری بیسز ہیں ان کو خالی کیا جائے گا اور بقیہ جو فورسز ہیں ان کا انخلا اگلے 9.5 مہینوں میں ہوگا اور یہ سارا عمل جو ہے یہ 14 مہینوں میں مکمل ہوگا. اور شاہ صاحب جب تک یہ معاملات طے نہیں ہوتے، انٹر افغان ڈائیلاگ جو ہے، اب نظر آ رہا ہے کہ امریکہ تو جانا چاہتا ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن بھی وہاں پر آئے گا تو انہیں شاید پرواہ کم ہو اس بات کی کہ افغانستان کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں. اگر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اور امریکہ پھر بھی انخلا کرتا ہے، وہاں پر الیکشن بھی آ رہا ہے ٹرمپ کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے، پاکستان کے لیے بھی نازک صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کو ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ وہاں صورتحال مزید خراب ہو یا صورتحال بگڑے. اس کا فائدہ نہ افغانستان کو ہوگا، نہ پاکستان کو ہوگا، نہ اس خطے کو ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ایک فیصلہ ہوا کہ یہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، یہ سیکیورٹی کاؤنسل سے انڈورس کروایا جائے گا. اگر سیکیورٹی کاؤنسل اس کو انڈورس کرتی ہے، جس کی توقع ہے، تو پھر اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل جائے گی اور انٹرنیشنل سپورٹ مل جائے گی. تو یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا 2 فریقوں کے درمیان نہیں رہے گا، اس کو ایک بین الاقوامی تائید اور اس کو انڈورسمنٹ بھی شامل ہو جائے گی. صاحب پاکستان کا کیا مطالبہ ہوگا؟ پاکستان کیا طالبان سے کہے گا کہ اپنی کارروائیاں اس طریقے سے نہ کریں، یا پھر نرمی کی بات کرے گا اشرف غنی صاحب سے کہ آپ ذرا نرمی دکھائیے اپنے عمل میں، جو رہائی کا معاملہ تھا اس پر ہی عمل درآمد کر دیجئے؟ پاکستان کا کیا کردار ہوگا یا مطالبہ ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان تو گزارش کر سکتا ہے، یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہمیں وہ بہت حساس ہیں، ہمیں اس کا بھی احساس ہے، ہم نے اس کا احترام بھی کرنا ہے. لیکن یہ اب آزمائش ہے افغانوں کی. ایک سازگار ماحول جو بن رہا ہے اس کو مزید آگے بڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ایک ہسٹورک اپرچونٹی جو ان کو مل رہی ہے اس کو ضائع کرتے ہیں یا اس کو سمیٹ لیتے ہیں. ہماری خواہش ہوگی اس کو سمیٹ لیں جس سے کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، خوشحالی ہو. ہم ایک افغان اونڈ، افغان لیڈ جو انیشیٹو ہے اس کے کل بھی خواہش مند تھے اور سپورٹر تھے، آج بھی ہیں. بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سینئر صحافی اور ماہر افغانی امور ہیں.
یوسف صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب امریکی صدر اور ملا برادر کی بات بھی ہو گئی ہو ایسے وقت میں، اور نظر آ رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے کسی بھی صورت چاہتے ہیں ٹرمپ کہ اپنے عوام کو بتا سکے کہ ہم نے اپنی فورسز کا انخلا وہاں سے کر لیا ہے، چاہے اشرف غنی صاحب کی کوئی بھی خواہشات ہوں وہ مانی جائیں گی جب امریکہ اتنا ڈیسپریٹ ہو نکلنے کے لیے؟ دیکھیے ڈاکٹر اشرف غنی حکومت ہے، ایک حقیقت ہے، 3,50,000 ان کے افواج ہے. ابھی تک وہ چونکہ امریکہ کا سارا جو افغانستان کا جو فوجی بجٹ یا نیشنل بجٹ ہے اس کا زیادہ حصہ امریکہ دیتے تھے، تو انہوں نے کوئی خاص شور نہیں مچایا. لیکن اب جب آخر میں آ گیا تو انہوں نے کافی سختی دکھائی اور میرے خیال میں امریکہ کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے. اور امریکہ کا جو اندازہ تھا کہ وہ چونکہ اس سے پہلے انس حقانی جو کہ ایک بندہ تھا وہ امریکہ کی خواہش پر انہوں نے رہا کر دیا، ان کا یہ خیال تھا کہ دوبارہ اشرف غنی اسی طرح امریکہ کی بات مانیں گے. لیکن لگتا ہے اب ڈاکٹر اشرف غنی ڈٹ رہی ہے اور امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اشرف غنی بھی عراقی وزیر اعظم کی طرح کہ انہوں نے جب قاسم سلیمانی کو مارا گیا وہ انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا کہ آپ بس نکل جائے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، چاہے ہماری حکومت کے جو بھی ہو جائے. اب ڈر ہے کہ کہیں ڈاکٹر اشرف غنی اس حد تک نہ جائے، پھر اس سے اور بھی گمبھیر صورتحال بن سکتے ہیں. چونکہ اشرف غنی صاحب کا خیال ہے کہ اس وقت جو افغانستان میں 20 سالوں میں جو پروگرس ہوا، جو ہیومن رائٹس ہو گئی کہ پروگرس ہو گئی، خواتین کی تعلیم ہو گئی، ان کا خیال ہے کہ یہ ساری کچھ ڈیریل نہ ہو جائے، واپس نہ چلے جائے. تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے خود کو ان جو پیش رفت ہو گئی ہے انسانی ترقی کے، اس کی ڈیپینڈر کے طور پر اپنے خود کو ثابت کر سکے. لیکن اس کے علاوہ طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک زبردست پولیٹیکل فورس تو ہے لیکن پولیٹیکلی ان کے پاس کوئی میچورٹی نہیں ہے. بس ایک ہی پوائنٹ سے لگ جاتا ہے، پھر اس میں لچک چیز کا کوئی چیز نہیں دکھا رہا ہے. میرے خیال میں بلاخر افغان حکومت کہہ رہے کہ ہم قیدیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں، لیکن قیدیوں کی رہائی کے لیے تو ہم سے بات کرنا پڑے گا. جیل کی لسٹیں ہمارے پاس ہے، جو قیدیوں کے بایو میٹرک ہے وہ ہمارے پاس ہے. اگر ان کو رہا کرنا ہے، ان کا ڈیٹ اور ریکارڈ رکھنا ہے تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ تو بلاخر بات کریں گے. لیکن طالبان کبھی وہ نرم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سخت ہو جاتا ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں طالبان کا جو پولیٹیکلی جو ان کا جو میچور نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی اچھی اپرچونٹی کو وہ ضائع کر سکے. یہ سب ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ امریکہ کا انخلا ہوا اور ایک خانہ جنگی نظر آئی اور ظاہر ہے جس کی کاسٹ افغان عوام نے ادا کی. آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اب جو معاملات چل رہے ہیں افغانستان خانہ جنگی کی طرف بھی جا سکتا ہے، یا طالبان نے بھی سیکھا ہے، افغان حکومت کو بھی ماضی کا پتہ ہے، سب نے سیکھا ہے، تو ایک اسٹرانگ فوٹنگ پر اس وقت انخلا کرنے جا رہا ہے امریکہ، کم از کم خانہ جنگی کی طرف صورتحال نہیں جائے گی؟ میرے خیال میں مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ وہ ماضی کی کسی دوبارہ نہ دہرائے جائے، اس لیے کہ طالبان شاید وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے جو 30 ملین لوگ ہیں وہ بالکل 30,000 طالبان کی طرح زندگی گزارے، ان کی طرح داڑھی رکھے، ان طرح کے لباس رکھے. ظاہری بات ہے یہ 21 سینچری ہے. وہ طالبان نے جو کابل پہ حکومت کیا تھا اس وقت تو افغانستان ایک کنڈراٹ تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی نہ سوشل میڈیا تھا. اب وہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسی طرح افغانوں کو کنٹرول کریں گے، افغانوں کو اوپر حکومت کریں گے. دوسری طرف افغان حکومت کو بھی مشکلات تو ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی احمدزئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ پٹھانوں کا ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے. اور ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ ضد پہ نکلے تو پھر اپنے خود کو بھی اور افغانستان کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں. تو اگر امریکہ کا جو کردار ہے وہ جس طرح انہوں نے ایگریمنٹ کیا اس میں کافی چیزیں انہوں نے مبہم رکھی ہے، ان کو سالٹ آف نہیں کیا. اسی وجہ سے سٹارٹ ہی میں معاہدے کی یہ غلط فہمیاں شروع ہو گئی قیدیوں کے بارے میں. اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاگ کہاں پہ ہوں گے، افغانستان سے کون کون اس میں آئیں گے. ابھی بھی ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ افغانستان سے جو انٹرا ڈائلاگ میں جو ٹیم آ رہی ہے وہ کس کی نمائندگی کریں گے؟ صرف افغان حکومت کے لوگ ہوں گے یا افغانستان میں جو دوسری ایتھنکس گروپ ہے، جو جہادی پارٹی ہے، جو کرزئی صاحب کا ایک سیاسی پولیٹیکل ونگ ہے، ان کے لوگ ہوں گے. لیکن کوشش کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہو، اور لیکن اس سے پہلے قیدیوں کا معاملہ حل کرنا بہت ہی اہم ہے.
بہت شکریہ زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ صورتحال اس وقت بھی گھمبیر ہے، اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی مگر اس کے بعد صورتحال خراب ہوتی نظر آئی ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے تھے اور عوام کو بھی بتاتے تھے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی لوگ ٹیکس دیں گے، ایماندار حکومت آئے گی تو لوگ اور زیادہ ٹیکس دیں گے۔ اب تحریک انصاف کی حکومت آ گئی ہے مگر صورتحال الٹ دکھائی دے رہی ہے، ٹیکس وصولی کم ہو رہی ہے، بڑا ٹیکس شارٹ فال ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکس میں اضافہ ضرور ہوا ہے مگر ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایف بی آر جس نے ٹیکس جمع کرنا ہے وہ غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہے۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی طویل چھٹیوں پر ہیں، ان کی واپسی کے امکانات کم ہیں، ان کی جگہ جو قائم مقام چیئرپرسن ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کب تک چارج رہے گا۔ خود وزیر اعظم عمران خان نے ٹیکس وصولی کے حوالے سے پریشانی ہے اس وقت نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ بھی لیا تھا مگر ان کے فیصلے کو انہی کی کابینہ کے ایک رکن کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے۔ مگر پوری صورتحال میں ٹیکس وصولی متاثر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے دی نیوز میں انصار عباسی کی خبر شائع ہوئی ہے جس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ملک کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اپنی معاشی ٹیم میں نئے افراد کی شمولیت چاہتے ہیں۔ یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ شبر زیدی اب واپس نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہارون اختر کو معاون خصوصی برائے ریونیو بنانے کی پیشکش کی ہے مگر وفاقی کابینہ کے ایک اہم رکن اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، وزیر اعظم کے فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ خبر کے مطابق گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان نے ہارون اختر کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی اور وزیر اعظم ان سے بہت متاثر ہوئے۔ پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ہارون اختر کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ کی، پھر اس میں دیگر کابینہ اراکین بھی شامل ہو گئے۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد وزیر اعظم نے ہارون اختر کو پھر سے بلایا اور ان کی اپنی پوری معاشی ٹیم سے ملاقات بھی کرائی۔ خبر کے مطابق وزیر اعظم نے ہارون اختر کو اپنی ٹیم میں شامل ہونے کی پیشکش کی اور انہیں ریونیو کے معاملات دیکھنے کو کہا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ٹیکس وصولی کے اعداد و شمار سے مطمئن نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سال میں ٹیکس وصولی میں منفی گروتھ ہوئی تھی اور اس سال ٹیکس وصولی میں 16% کا اضافہ تو ہوا ہے مگر ٹیکس وصولی ہدف سے بہت کم ہے۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ معاشی ٹیم میں تبدیلی لائی جائے مگر وزیر اعظم کی ہارون اختر کو پیشکش پر عمل نہیں ہو سکا۔ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اچانک ہوا کیا ہے اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کہیں وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ذہن تو تبدیل نہیں کر لیا۔ خبر کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ کابینہ کے رکن ہارون اختر کو چیئرمین ایف بی آر بنانے کو تو تیار ہیں مگر وہ کابینہ کے رکن جو مخالفت کر رہے ہیں وہ ریونیو کی وزارت ہارون اختر کو دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا اختیار کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتے مگر ہارون اختر چیئرمین ایف بی آر بننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگلے چیئرمین ایف بی آر کون ہوگا یہ وزیر اعظم کے لیے چیلنج ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اہم رکن نے ہارون اختر کی تقرری پر اعتراض کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ سال 8 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان نے حماد اظہر کو وفاقی وزیر بنایا اور انہیں ریونیو کا چارج دیا تو ایک دن میں ہی ان سے ریونیو کی وزارت واپس لے لی۔ وزیر اعظم کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور انہیں اکنامک افیئرز کی وزارت دینی پڑی۔ اس وقت بھی یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے حماد اظہر کو ریونیو کی وزارت دینے پر اعتراض کیا تھا جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے چند ہی گھنٹوں میں اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا تھا۔ آج شائع ہونے والی خبر کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ شبر زیدی نے وزیر اعظم کو زبانی طور پر بتا دیا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ شبر زیدی کا متبادل تلاش نہ کرنے کی وجہ سے ایف بی آر کو بڑے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں 325 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال سامنے آیا۔ اس حوالے سے دی نیوز کے مہتاب حیدر نے اپنی خبر میں لکھا کہ ہارون اختر کی تقرری پر اعتراض کرنے والے کابینہ کے رکن چاہتے ہیں کہ چیئرمین ایف بی آر کی تقرری سے پہلے ان سے مشاورت کی جائے تاکہ ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو ڈیلیور کر سکے۔ خبر کے مطابق 8 مہینے میں یعنی جولائی سے فروری تک ایف بی آر کو 3039 ارب روپے جمع کرنے تھے مگر ایف بی آر 2714 ارب روپے جمع کر سکا یعنی 325 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اور ہر گزرتے مہینے کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ٹیکس شارٹ فال 700 ارب روپے تک پہنچ جائے گا جو بہت بڑا شارٹ فال ہوگا۔ خبر کے مطابق ایف بی آر اور ٹیکس وصولی حکومت کے لیے مسلسل درد سر بنی ہوئی ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون میں کل شہباز رانا کی یہ خبر شائع ہوئی جس کے مطابق رواں سال صرف 25 لاکھ لوگوں نے اپنے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے ہیں حالانکہ 62 لاکھ افراد کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر یعنی NTN ہے اور وہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 11% کم ہے یعنی گزشتہ سال 27 لاکھ افراد نے انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے تھے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ حکومت سے بڑی رعایت لینے کے باوجود تاجر ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوئے۔ انکم ٹیکس دینے والے تاجروں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ خبر کے مطابق گزشتہ سال 4,15,624 تاجروں نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے تھے مگر اس سال 3,99,534 تاجروں نے ریٹرنز جمع کرائے ہیں یعنی 16,000 تاجروں نے اس سال ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرائے ہیں۔ تعداد یہ بھی کم ہو گئی۔ تشویشناک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ماضی میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک لوگوں کا حکومت پر اعتماد نہیں ہوگا وہ ٹیکس نہیں دیں گے۔
کرپٹ ہیں اور ملک کے پرائم منسٹر ہیں, لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. ساری جتنی بھی ریسرچ ہے ٹیکس اکٹھے کرنے کی وہ یہ ہے کہ اگر قوم ٹیکس نہیں دینا چاہتی اب ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے. اسکینڈینیویا کے لوگوں کو کوئی ان کو خاص خوف نہیں دینا پڑتا, وہاں ان کو اعتماد ہے کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ خرچ ہوگا. اور پھر گزشتہ سال مئی میں وزیر اعظم عمران خان نے شبر زیدی کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 8,000 ارب روپے آسانی سے جمع کیے جا سکتے ہیں. ہمارا یہ سال مشکل گزرنا تھا کیونکہ اس کے اندر آتے ساتھ ہی کوئی بھی اداروں کو اتنا نہیں ایک دم ٹھیک کر سکتا کہ ایک دم اتنا بڑا ڈیفیسٹ اور وہ پروفٹ میں چلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں جو ہم اب چینجز کر رہے ہیں, اب ہم انشاءاللہ آج اب نیا ایف بی آر کا ہم چیئرمین اناؤنس کر رہے ہیں, اس کے نیچے ایک پورا شبر زیدی کو, اور تو جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں, میرے خیال میں کہ پاکستان میں 8 ٹریلین روپیہ اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے. 8,000 ارب کی بات کی تھی, حکومت کے لیے ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. 5,000 ارب روپے جمع کرنا مشکل ہو گیا ہے, اور شبر زیدی صاحب کے ساتھ یہ کرنا تھا, وہ چلے گئے ہیں. مستقل ایف بی آر کا چیئرمین نہیں ہے, جسے وزیر اعظم ریونیو کی وزارت میں لانا چاہتے ہیں اس سے دوسرے وزیر مطمئن نہیں ہیں. اس وقت ایک عجیب صورتحال نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھ مہتاب حیدر صاحب موجود ہیں. مہتاب صاحب بہت شکریہ, آپ کی اسٹوری کے مندرجات بھی ہم نے عوام کو بتائے ہیں. کیا اس وقت معاملہ ایف بی آر میں ہو رہا ہے, شارٹ فال ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ بہت اس وقت بے چینی ہے؟ دیکھیں, جب اس سے پہلے عماد اظہر صاحب کو جو منسٹر بنایا گیا تھا ریونیو افیئرز کا, تو اس ٹائم جو ہے ان سے ودن 24 آورز وہ پورٹ فولیو جو ہے وہ واپس لے لیا گیا تھا. اور اس ٹائم بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ حفیظ شیخ صاحب کو اس بات پہ اعتراض تھا, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اکنامک افیئرز ڈویژن جو ہے وہ دے دیا گیا تھا. تو اب بھی صورتحال یہی لگ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ یا تو اس طرح کا کوئی لانا چاہتے ہیں کہ جو اگر ہارون اختر صاحب کو جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہے کہ بجائے اگر چیئرمین ایف بی آر لگا دیا جائے تو شاید انہیں جو ہے وہ اعتراض نہ ہو. لیکن ہارون اختر صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کلیئرلی پرائم منسٹر کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اگر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم انہیں لگا دیا جائے تو وہ قبول کر لیں گے, لیکن اگر انہیں چیئرمین ایف بی آر لگایا جائے گا تو وہ اس عہدے کو قبول نہیں کریں گے. ابھی تک تو ان کا یہ موقف ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس پہ کیا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے پہلے ہی ایف بی آر میں اس ٹائم جو شارٹ فال ہے وہ ہسٹورک شارٹ فال جو ہے وہ ہے. پچھلے سال جو ہے آپ کو پتہ ہے نیگیٹو گروتھ ہوئی تھی, اور اس سال جو ہے جو ریوائز ٹارگٹ ہے ابھی تک اس کے اگینسٹ بھی کوئی 325 ارب روپے سے زیادہ کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں جو 4 مہینے باقی رہ گئے ہیں اس میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ روزانہ جو ہے بغیر چھٹی کیے ہوئے بھی روزانہ جو ہے وہ ایف بی آر کو 21 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ کلیکٹ کرنے پڑیں گے اپنے ریوائز ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن کل ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو چیئر پرسن ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ایکٹنگ چارج ہے, انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ شاید جو ہے آئی ایم ایف سے جو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو ریوائز ٹارگٹ ہے اس کو مزید جو ہے وہ ریوائز کر دیا جائے. اب جو لیکن منسٹری آف فائنانس اس کو کنفرم نہیں کر رہی, لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4.8 ٹریلین کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کس ٹارگٹ پہ جو ہے وہ ایگری کرتا ہے حکومت پاکستان کے ساتھ. مطلب ظاہر ٹارگٹ بڑا ہے اور اگلے سال اس سے بھی بڑا ٹارگٹ ہوگا آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت. ایف بی آر کا اپنا جو اندر کا ماحول ہے وہ کیا ہے, وہ کتنا گیئرڈ اپ ہے اس وقت شبر زیدی صاحب کے جانے کے بعد, اس وقت وہاں کیا ماحول ہے؟ دیکھیں اگر ریفارمز کی بات کریں تو جو ڈاکٹر عشرت صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کمیٹی کی ڈیڈ لائن یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ جنوری تک جو ہے ایف بی آر نے اپنی طرف سے ریکمنڈیشنز کو فائنل کر کے ان کو جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز دینی تھیں, جس کے بعد انہوں نے اس پورے ریفارم پیکج کو, چونکہ انہوں نے اس کو ایک اٹانومس باڈی کا جو ہے وہ بنیادی طور پہ خد و خال میں کیا تھا کہ کچھ اداروں کو انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر میں قرار دے دیا تھا اور کچھ اداروں کو وہ اٹانومس باڈی کا جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا, اور اس پہ ایف بی آر کی طرف سے انٹرنلی بڑی ریزسٹنس تھی.
تو وہ پروسیس بھی سارا ڈیلے ہو چکا ہے. اور ڈاکٹر رشید صاحب سے میری اپنی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ شبر زیدی کے جانے کے بعد جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہے. اب دیکھنا یہ, اب ایف بی آر نے ان کو مزید جو ہے وہ انٹرنلی ایک لیٹر جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ فروری کے آخر تک, جو وہ بھی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے, کہ اس تک جو ہے وہ اپنی ریفارمز کا جو کمیٹیز بنائی گئی تھیں وہ اپنی ریکمنڈیشنز کو فائنل کریں تاکہ وہ جو ہے وہ ڈاکٹر رشید صاحب کی کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. وہ ریفارم کا پروسیس بھی ایک طرف متاثر ہے اور دوسری طرف جو ریونیو ہے اس میں بھی شارٹ فال ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تاکہ جو ایف بی آر کا شارٹ فال ہے اس کو نان ٹیکس ریونیو کے ذریعے جو ہے کمپنسیٹ کیا جا سکے. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. چین جہاں سے کرونا وائرس نے پھیلنا شروع کیا وہاں روزانہ کی بنیاد پر کیسز میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, لیکن دوسری طرف پوری دنیا میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, غیر معمولی طور پر اضافہ ہو رہا ہے. پوری دنیا پریشان ہے کہ کرونا وائرس کو کیسے روکا جائے. 70 سے زیادہ ممالک کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں, جبکہ عالمی ادارہ صحت نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے عالمی طور پر طبی ساز و سامان کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. WHO کے مطابق کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے دنیا میں ہیلتھ ورکرز کو اس وقت 9 کروڑ میڈیکل ماسک, 7.5 کروڑ معائنے کے گلوز اور 1.5 کروڑ طبی چشموں کی ضرورت ہے. اور اس پورے بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے ورلڈ بینک نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے $12 ارب کا امدادی فنڈ بھی مختص کر دیا ہے. اور یہ فنڈ ان ممالک کے لیے ہوگا جن کی معیشت اور صحت کو کرونا وائرس کی وجہ سے خدشات لاحق ہو گئے ہیں. صرف یہی نہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کرونا وائرس کو موسمی فلو سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے جتنے بھی کیسز دنیا میں رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے 3.5% لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, جبکہ موسمی فلو میں اموات کی شرح 1% سے بھی کم رہتی ہے. یعنی اگر مجموعی کیسز اور ہلاکتوں کا جائزہ لیا جائے تو کرونا وائرس کی شرح اموات 3.5% تک پہنچ چکی ہے, جو پہلے 2 سے 2.5% تک ریکارڈ ہو گئی تھی. یعنی صحت سے متعلق جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت دنیا کو لاحق ہے وہ کرونا وائرس کی روک تھام کا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ اب تک کرونا وائرس سے 3200 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 92,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں. چین کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں 80,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. 3,000 کے قریب لوگ کرونا وائرس سے وہاں ہلاک ہو چکے ہیں. چین کے بعد زیادہ ہلاکتیں ایران میں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایران میں اس وقت بہت بری صورتحال ہے. ایران نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر عبوری طور پر 54,000 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ اس وقت ایران مکمل طور پر کرونا وائرس سے متاثر ہو چکا ہے. ایران کے تقریباً تمام صوبے کرونا وائرس کی زد میں ہیں. چین کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں اس وقت ایران میں ہوئی ہیں. 2,900 سے زائد متاثرین کے ساتھ 92 ہلاکتیں ایران میں ریکارڈ ہو چکی ہیں, جبکہ عالمی میڈیا کے مطابق ایران کے 8% قانون سازوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. ایران کے بڑے بڑے رہنما اور عہدیدار کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. ایران کے تقریباً 23 اراکین پارلیمنٹ کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں, جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر میر محمدی کی بھی کرونا وائرس سے ہلاکت کی خبریں سامنے آئی تھیں. صرف یہی نہیں, عالمی ادارہ صحت کے سٹاف ممبر بھی ایران میں کرونا وائرس کی زد میں آ گئے تھے. اس وقت ایران کو طبی ساز و سامان کی کمی کا سامنا ہے. خود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اس وقت جو سب سے ضرورت مند ملک ہے وہ ایران ہے. اہم بات یہ ہے کہ ایران وہ ملک ہے جہاں سے کرونا وائرس مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے دیگر ممالک تک پھیل گیا ہے. چین اور ایران کے بعد اٹلی سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے. تقریباً 2500 کیسز ہیں اور اٹلی میں تقریباً 79 ہلاکتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں. اور اٹلی وہ ملک ہے جہاں سے کرونا وائرس کا پھیلتا رہا اور اس نے یورپ کے دیگر ممالک کو متاثر کیا. کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں سے متعلق جو چوتھا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے وہ جنوبی کوریا ہے, جہاں 32 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور متاثرین کے حوالے سے جنوبی کوریا کا دوسرا نمبر ہے, جہاں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 5,500 سے تجاوز کر چکی ہے. 5واں ملک جو کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ جاپان ہے, جہاں 1,000 کے قریب لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. 12 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. زندگی بری طرح متاثر ہے. اسکولز بند کر دیے گئے. دوسری طرف امریکہ جیسا ملک بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہے. امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 9 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. 126 لوگ متاثر ہو چکے ہیں. گزشتہ چند گھنٹوں میں پولینڈ میں, ارجنٹینا میں, ارمینیا میں بھی کرونا وائرس کے ابتدائی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف 5 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, جبکہ ہلاکتوں کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے. افواہیں ضرور چل رہی ہیں کہ پاکستان میں کیسز کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت
ڈاکٹر ظفر مرزا نے ان افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 ہیں، جبکہ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 250 کے قریب ہے، اور اس چیز کو کنفرم اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ چونکہ PSL چل رہا ہے اور اس حوالے سے یہ 100% غلط بات ہے، 100% بلکہ 200% غلط بات ہے۔ ہم 200 سے زیادہ سسپیکٹڈ پیشنٹس کے ٹیسٹ کر چکے ہیں، اب تک صرف 5 پازیٹیو ہیں، اور ان 5 جو مریض ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹیبل ہے اور ریکور کر رہے ہیں۔ اس وقت اس سٹیج پہ ہم یہ ریکمینڈ نہیں کر رہے کہ اسکول بند کر دیے جائیں۔ چند ضروری جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کریں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں 20 سیکنڈ تک۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے یا کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جس کو نزلہ زکام ہے تو ایک فاصلہ رکھیں۔ کرونا وائرس کے معاشی اثرات بھی سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے، اس کے لیے امریکہ نے اپنی شرح سود میں کمی کا اعلان کیا، مگر اس بڑے فیصلے کے باوجود امریکہ کی اسٹاک مارکیٹس کل نہیں سنبھل سکی تھیں۔ آج ان میں سنبھلاؤ نظر آ رہا ہے، مسلسل مندی کا سامنا ہے۔ دوسری طرف اس وقت عالمی سیاحت کی انڈسٹری بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہوٹلز کی بکنگ متاثر ہو چکی ہے۔ جہاں ہجوم ہوتا تھا وہاں ویرانی نظر آ رہی ہے، لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق سیاحت کے $1700 ارب کی انڈسٹری کو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ جو ایئر لائن انڈسٹری ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ $30 ارب تک کا نقصان ہوگا۔ فلائٹ سستی کر دی گئی ہیں، پھر بھی نہیں فلائی کر پا رہی ہیں۔ بڑی بڑی ایئر لائنز نے چین ہو، ایران ہو، اٹلی جیسے ممالک کی فلائٹس اپنی منسوخ کر دی ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی طور پر صورتحال بہت سنگین نظر آ رہی ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی اور علاج کے معاملے پر نون لیگ اور حکومت میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ الزام تراشیوں، بیان بازیوں میں شدت آ رہی ہے۔ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کی اجازت دینے کے بعد اب خود وزیر اعظم اور ان کے وزراء ان کی بیماری پر اور اپنی حکومت کے ہی میڈیکل بورڈ کی رپورٹس پر جعل سازی کا الزام لگا رہے ہیں، تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اسی بورڈ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، وفاقی وزراء اسی بورڈ پر جعل سازی کا الزام لگا رہے ہیں۔ حکومت نے نواز شریف کی نامکمل میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر ضمانت کی۔ منسوخی کے بعد نواز شریف کو ڈیپورٹ کرانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط بھی لکھ دیا ہے، مگر نون لیگ واضح کر چکی ہے کہ حکومت جتنا چاہے خط لکھ لے، نواز شریف برطانوی ڈاکٹرز کی اجازت اور علاج مکمل کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ نون لیگ کا الزام ہے کہ حکومت نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے۔ نون لیگ کے رہنما مصدق ملک نے آج نیوز کانفرنس میں برطانیہ کے ان اسپتالوں کی تفصیلات بتائی جہاں سے نواز شریف کا علاج کرایا گیا۔ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت جو کچھ اس وقت کہہ رہی ہے وہ سیاسی بیان بازی ہے اور غلط بیانی پہ مبنی ہے۔ یہ فیصلہ کہ انہیں باہر جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یہ کس نے کیا؟ کابینہ نے کیا۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ بھئی آپ وہاں پر گئے، آپ نے ابھی تک علاج نہیں کروایا۔ گائز اینڈ سینٹ تھامسز ہسپتال میں اپنا علاج کروا چکے ہیں، اپنا ڈائگنوسس کروا چکے ہیں، رائل برامپٹن ہسپتال میں کروا چکے ہیں، لنڈن برج ہاسپٹل میں کروا چکے ہیں، یونیورسٹی کالج لنڈن ہاسپٹل UCL ہاسپٹل میں کروا چکے ہیں، ہیمر سمتھ ہاسپٹل میں کروا چکے ہیں۔ حکومت پر الزام لگ رہا ہے کہ اس نے ڈیل کر کے نواز شریف کو باہر بھیجا ہے، اور گزشتہ روز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اگر نواز شریف مجرم تھے تو انہیں کیوں باہر بھیجا گیا؟ عمران خان نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا تھا۔ اب وہ جھوٹ نہ بولے قوم کے سامنے، رونا مت روئے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مجرم ہیں؟ اگر آپ سمجھتے تھے مجرم ہے تو کیوں بھاگنے دیا؟ آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنے حکومت بچانے کے لیے NRO کر کے باہر بھیج سکتے ہو، اور اب یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گا۔ حکومت نواز شریف پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ علاج کرانے گئے تھے، عدالتی فیصلے کے تحت گئے تھے اور علاج وہاں نہیں کرا رہے ہیں، اس لیے انہیں واپس لانے کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ برطانوی قوانین کے تحت یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ انہیں فوری طور پر واپس لایا جا سکے، یعنی کہ جنگ اس وقت سیاسی بیانیے کی ہے، پولیٹیکل نیریٹو کی ہے، جو حکومت نواز شریف کے خلاف بیانانے کی کوشش کر رہی ہے اور نون لیگ اس کا دفاع کر رہی ہے، مگر کامیاب کون ہو رہا ہے؟ سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ۔ شامی صاحب، یہ جو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ظاہر بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حکومت کہ وہ واپس ہی نہیں آنا چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی آئے تھے اب بھی آ جائیں گے، علاج کرا کر آئیں گے۔ کون کامیاب ہو رہا ہے اس وقت اپنے اپنے ووٹر سپورٹر کو اور عوام کو بتانے میں کہ کون غلط ہے کون صحیح؟ دیکھیے، گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو الجھانے میں ضرور کامیاب ہو رہی ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور ان کے معاملات کے حوالے سے اس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو الجھا دیا ہے۔ اب وہ ایک دفاعی جنگ لڑ رہی ہے وہ، اور
جب معاملات جو ہیں سامنے آئیں گے، عدالت تک بات پہنچے گی، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کس طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی صحت کا معاملہ ہے اور ان کا علاج کس طریقے سے ہونا ہے۔ فی الحال تو حکومت جو ہے اس نے مسلم لیگ نون کو ایک پیچھے دھکیلا ہے، ایک دفاعی جنگ پر مجبور کر دیا ہے۔ مطلب اور اس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے جو دباؤ اچانک حکومت پر آیا، تیزی سے ضمانتیں ہوئیں، عدالت نے جس قسم کے ریمارکس دیے ضمانت میں، نیب کے حوالے سے جو باتیں کیں، اور اس کے بعد خود حکومتی وزراء کہتے نظر آئے کہ جی ہاں ہمارا جو احتساب کا بیانیہ تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، احتساب کو انتقام کی باتیں ہونے لگیں، تو ایسے وقت میں یہ اچانک ایک بیانیہ حکومت کو فائدہ دے گا اپنے ووٹر سپورٹر کی نظر میں جو نواز شریف کے خلاف بنا رہے ہوں؟ دیکھیے یہ جو حکومت ہے جب سے برسر اقتدار آئی ہے، یہ اپوزیشن پر اٹیک کرنے میں اپنی زندگی سمجھتی ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اسے اپنی مثبت کارکردگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن وہ اس کی قائل نہیں ہو پائی۔ میرا خیال اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن جو ہے اس کو رگیدنا چاہیے، اس پر حملے کرتے رہنا چاہیے، خواہ وہ جو کچھ بھی اس کے لیے ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں، جتنی بھی کہانیاں گھڑنی پڑیں یا مفروضے جو ہیں بنانے پڑیں، اپوزیشن پر ان کی یلغار جاری رہنی چاہیے۔ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی جو ہے کچھ ایسی ناکام بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن اس میں الجھی بھی ہے اور ان کے اپنے جو ووٹرز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں تو معاشی طور پر بھی اور خارجی محاذ سے بھی اچھی خبریں آئی ہیں، تو اس سے حکومت جو ہے لگتا ہے کہ اس کے قدم پہلے سے کچھ زیادہ جم گئے ہیں۔ یعنی جو حکومت پر تنقید ہوتی تھی کہ بھائی اپنی کارکردگی پر فوکس کیجئے، اور جو فوکس نظر بھی نہیں آتا تھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ کم از کم فائنلی وزیر اعظم کا بھی یہ جو مہنگائی کے حالیہ خبریں آئیں اور جس طریقے سے نظر آیا گندم، چینی، مافیاز، تو مافیاؤں کے خلاف کارروائی تو کوئی نہیں ہوئی، مگر فوکس کم از کم ضرور ہوا ہے حکومت پر دباؤ پڑنے کے بعد ان کا معیشت پر، اپنی کارکردگی پر۔ تو حکومت کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور سخت اقدامات لے رہے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ سامنے آئے گا۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ کچھ تو ایک آسمانی امداد آئی ہے کہ یعنی تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اس سے ایک ریلیف ملا ہے، اور ریونیو میں جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کا کچھ نہ کچھ سامان ہوا ہے۔ پھر افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو خارجی محاذ پر بھی حکومت کو کامیابی ملی ہے اور اس کی ایک گڈ ول میں اضافہ ہوا ہے، اور عمران خان کو شخصی طور پر بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے۔ تو اس لحاظ سے حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے جتنی بہتر نظر آتی ہے، جو ڈاما ڈول تھی اس طرح کی ڈاما ڈول اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، پر حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط پوزیشن میں بھی ہے؟ اپوزیشن کا دعویٰ کچھ بھی ہو، شاہد خان عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو چلنا نہیں چاہیے، نقصان ہوگا جتنا یہ چلے گی، اور الیکشن فوری طور پر ہونا چاہیے۔ احسن اقبال صاحب دوسرے بھی نون لیگ کے رہنما بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کرتے ہیں، مگر اس وقت اپوزیشن سے کوئی چیلنج ہے نہیں اس حکومت کو، یہ اس وقت محفوظ ہے۔ دیکھیے اپوزیشن جو ہے وہ تو ابھی اپنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون اپنا دفاع کر رہی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب کے معاملات ہیں اور سندھ حکومت کے معاملات ہیں، ان میں الجھی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت بچ گئی ہے، زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ان کو ریلیف مل گیا ہے، تو میرا خیال یہ ان کی ایک بڑی گین ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن جو تھی وہ مشترکہ کوئی حکمت عملی اختیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ مولانا فضل الرحمان کا جو مارچ ہوا وہ بہت جلد بازی میں ہوا، اور مولانا جو تھے وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے، لیکن بالآخر اس سے اپوزیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور مولانا کا جو روب داب تھا وہ بھی اس میں بہت کمی آ گئی۔ اور اب اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے وہ اپنے اپنے گھوڑے دوڑاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سے سنیں اور مسلم لیگ نون کے بیانیوں کو دیکھیں تو کوئی یعنی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی مشترکہ لاہے عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکتا ہے یا دینے کی کسی کو فکر ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے درمیان۔ بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اور پھر بات کریں گے تفصیل سے ایک ایسے ایشو پر جو سوشل میڈیا پر مسلسل بحث ہو رہی ہے، ایک ایسا تنازعہ جو افسوسناک بھی ہے اور جس پر بحث بھی ہو رہی ہے، لوگ جس کے خلاف بھی بول رہے ہیں۔ تفصیل سے بات کریں گے اس کے خلاف۔
گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پر لائیو پروگرام کے دوران ایک واقعہ سامنے آیا جس میں مہمانوں کے درمیان بہت بدمزگی ہوئی. نامناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا. اس پروگرام میں معروف ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر اور معروف سماجی کارکن ماروی سرمد موجود تھیں. اس پروگرام میں عورت مارچ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن گفتگو دلائل کے بجائے بحث اور نامناسب الفاظ کے استعمال کی طرف چلی گئی. ایک رائٹر نے جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس طرح گالیاں دی، اس کی سب مذمت کر رہے ہیں. شوبز سے جڑی شخصیات کی جانب سے بھی شدید مذمت کی گئی ہے اور درست کی گئی ہے. فلم سٹار مائرہ خان نے لکھا کہ میں نے جو دیکھا اور سنا اس پر میں حیران ہوں. یہ شخص جو ٹی وی پر خواتین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے احترام اور ایک کے بعد ایک پروجیکٹ کس لیے دیا جاتا ہے؟ اس سوچ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم قصوروار ہیں کہ نہیں؟ اداکارہ سنم سعید نے لکھا کہ خلیل الرحمان کی بدمزاجی، ان کی عدم تحفظ کا احساس خواتین سے نفرت کے رویے سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اچھے لکھاری ہیں؟ آپ ایک گھٹیا انسان بھی ہیں جو اس طریقے سے بات کرتا ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے اس قسم کی رائے دینے کا؟ گلوکار شہزاد رائے نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے سے کیا مسئلہ ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ اسی طرح ڈائریکٹر اور پروڈیوسر مہرین جبار نے کہا کہ جو کچھ خلیل الرحمان قمر نے کہا وہ تو آن ایئر ہو گیا، مگر فلم زندگی تماشا پر پابندی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین نے کہا کہ صدیوں سے بیمار مردوں کو مہذب ہونے میں وقت لگے گا، لیکن یقین کیجئے کہ آنے والا کل عورتوں کا ہے. گالم گلوچ دراصل بوکھلاہٹ اور شکست کی پہلی نشانی ہے. معروف اداکار اور ہدایتکار سرمد کھوسٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ جو خلیل الرحمان نے کیا اور کہا اور جو وہ اتنے سالوں سے کرتے آئے ہیں، اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اس پورے عمل میں ہمارے صارفین، ناظرین اور جائزہ لینے والے سب شامل ہیں. ہم سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کی بورڈ کے ذریعے اپنا غصہ اتارنا کافی نہیں ہے. ہمیں اس سے بہت زیادہ کچھ کرنا پڑے گا. ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے خلیل الرحمان کی ماروی سرمد سے بد زبانی کی مذمت کی اور کہا کہ خلیل الرحمان ماضی میں بھی ایسا کرتے آئے ہیں. خواتین کے لیے نفرت انگیز جملے ناقابل قبول ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن نے خلیل الرحمان سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. یعنی ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے، مذمت ہو رہی ہے. انسانی حقوق کے ادارے اور خود انڈسٹری کے اندر سے مذمت کی جا رہی ہے، مگر خلیل الرحمان قمر نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے. خلیل الرحمان قمر نے جو باتیں کی وہ ایک مخصوص طبقے کی عکاسی کرتی ہیں اور یہ سوچ گزشتہ کئی برسوں کے دوران اور مضبوط ہوئی ہے، 3 برسوں کے دوران اور مضبوط ہوئی ہے. یہ سوچ صرف اس بنیاد پر عورت مارچ پر تنقید کرتی ہے کہ کیونکہ یہ مخصوص ذہنیت سمجھتی ہے کہ اس طرح کے نعرے ہماری اقدار کے خلاف ہیں. خاص طور پر میرا جسم میری مرضی کے نعرے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے. اگر یہ نعرہ غلط ہو تو اس کے برعکس کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ میرا جسم اور مرضی کسی اور کی؟ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو شاید سمجھنے میں اور سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے یا اسے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اس نعرے کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے. خواتین کو اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ سمجھا جاتا ہے. ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے. بعض اوقات ان کی مرضی بھی شامل نہیں کی جاتی ہے. وہ اولاد چاہتی ہیں یا نہیں، اس میں ان کی مرضی نہیں شامل کی جاتی ہے. یہ کتنی اولاد چاہتی ہیں اس میں بھی ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی. گھر سے باہر نکلنے پر بھی انہیں ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ اس حوالے سے اعداد و شمار ہیں. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں 21% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے. 3% خواتین کی شادی 15 سال سے بھی کم عمر میں کر دی جاتی ہے. اور پاکستان میں ہر 1000 میں سے 69 بچے پیدائش کے پہلے ہی مہینے میں انتقال کر جاتے ہیں. 15 سال وہ عمر ہے جس میں ایک بچی اپنی صحت کے حوالے سے بنیادی فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس پر ایک بچے کو پیدا کرنے اور پالنے کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. ان اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک عورت کو اپنے جسم کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے اتنے بڑے اور اہم فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خواتین کو اپنے ہی قریبی افراد کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے مسائل کا سامنا ہے. مددگار نیشنل ہیلپ لائن کے مطابق 93% خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایت ہے. ان میں سے 70% خواتین کو ان کے قریبی افراد ہی ہراساں کرتے ہیں. ایسی صورتحال ہے اور اسی صورتحال میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو معاشرتی اقدار کے نام پر ایک طبقہ اس پر تنقید کرتا ہے، نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجود کسی کا ہو اور مرضی آپ کی چلے؟ زندگی کسی کی ہو مگر اسے جینا کیسے ہے
اس پر حکم آپ کا چلے. کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, یہ فیصلہ آپ کریں. کردار کی سند بھی آپ دیں. خواتین کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, مگر چند مخصوص مرد خواتین کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں اپنے لیے احتجاج کیسے کرنا چاہیے, انہیں کون سے نعرے لگانے چاہیے. مگر جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطالبات اپنے طریقے اپنے مرضی سے بیان کرے, چاہے وہ جنس کی بنیاد پر ہوں یا نسل یا مذہب کی بنیاد پر ہوں. نہ کہ جو اس طبقے کو پیس رہا ہے وہی اس پسے ہوئے طبقے کو بتائے کہ میرے خلاف احتجاج تمہیں کیسے کرنا ہے. پس تو رہے ہو مگر اپنے ہی پسے جانے کے خلاف آواز کیسے اٹھانی ہے. عورت مارچ صرف عورت کے لیے نہیں ہے, اس میں تو ہر انسان کو حصہ بننا چاہیے جو کسی بھی سطح پر انسانوں کی برابری, بنیادی انسانی حقوق کا اور پرامن انداز میں اپنی بات کرنے کا قائل ہے. ہر وہ انسان, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اسے چاہیے کہ وہ عورت مارچ کا حصہ بنے. ارادی